इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम ने विजिट किया। क्या पहुंचा, क्या जाना, इस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब बन्नू के अंदर क्लियरिंग ऑपरेशन, 6 सिक्योरिटी एहलकार जां बहाक, 6 दहशतगर्दी मारे गए। बहुत अहम नुक्ता। और पीएमएलएन के अंदर क्या चल रहा है? पार्लियामेंट के अंदर हनीफ अब्बासी भड़क पड़े, छुपे छुपे खामोश लफ्जों के साथ। किस पर तनकीद की वो भी बताऊंगा, मगर पहले अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इमरान खान से, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो सामने आया है। Lastly, we examined the medical. He was examined by the medical team on 12/08/2025, यानी 12 अगस्त 2025 को इमरान खान साहब की मेडिकल इंस्पेक्शन हुई है। और मेडिकल टीम के अंदर डॉक्टर उमर फारूक, आमिर सलीम और डॉक्टर अली आरिफ और डॉक्टर अल्ताफ हुसैन शामिल थे। और इन्होंने देखा कि इमरान खान के कानों के अंदर वैक्स बिल्डअप थी, जिसकी वजह से अपेरेंटली उनको विस्लिंग साउंड्स आ रही थी कानों के अंदर। उस वैक्स को सिरिंज के थ्रू निकाला गया। और 2 दिन पहले, यानी ये चेकअप हुआ 12 अगस्त को, मगर 10 अगस्त को ये भी कहा जा रहा है कि उनके पेट के अंदर दर्द था, जो अब बेहतर हो चुका है। और साथ साथ उनको ये भी कहा गया कि सपोर्टिव मैनेजमेंट रेकमेंड की गई है, एडवाइस दी गई है उनको अपने दांतों की और क्रॉनिक टाइटनस की, बेसिकली जो उन्हें मसले चल रहे हैं उसके लिए भी। अब डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई, कौन सी फैसिलिटीज जेल के अंदर, अडियाला जेल में मुयसर है। डिटेल भी प्रोवाइड की गई कि कौन सी मशीनरी अवेलेबल है अडियाला जेल के अंदर। जेल अस्पताल के अंदर ईसीजी मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, डेंटल यूनिट है, बेसलाइन लैब इन्वेस्टिगेशंस है, कार्डियक मॉनिटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये सब चीजें मौजूद हैं। अब ये मुतालबा था बहुत अरसे से फैमिली का कि जी इमरान खान को जो मुश्किलात अंदर पेश आ रही हैं, 2 साल से ज्यादा एक 70-72 साल शख्स को आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, नजर बंद करके रखा हुआ है। उसका पर्सनल डॉक्टर उसको मुयस्सर नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है इमरान खान। लेट्स बी क्लियर, वो एक आपका नेशनल एसेट असासा है, एक स्पोर्ट्समैन रह चुका है। आपके मुल्क को के लिए उसने सर्विसेज अंजाम दी हैं। क्रिकेट के अंदर आपके साबिक वजीर आजम रह चुका है ये बंदा, और आप इनके साथ ये रवैया कर रहे हैं। अब एडवाइस तो है कि जी इनका मुआयना जारी रखा जाए, इनको सपोर्ट और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा, हम सब जानते हैं वो क्यों नहीं हो रहा। इट्स वेरी क्लियर। अब तो पूरी दुनिया को पता है कि क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, अलीमा खान का भी कुछ कमेंट्स आए हैं बहनों के भी, पहले उसे सुनते हैं, फिर बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इनको समझ नहीं आ रही, इन्होंने कोशिश की ना 2 साल तोड़ने की, तो वक्तन ब वक्तन ये बताते रहते हैं कि इमरान खान टूट गया। तो जब वो नहीं इनसे टूट रहा तो ये खुद ही शुरू कर देते हैं कि बीमार हो गया, जहन पता नहीं को कुछ हो गया, कि जान के करते हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाला शख्स है और वो अल्लाह से अपने आप को जोड़ के बैठे हुए हैं। तो बहनें अभी तक डटी हुई हैं। अलीमा खान के तो दोनों बेटे भी जेल में डाल दिए गए हैं, रिमांड पे, जुडिशियल रिमांड, तो ये तो वो एक डंडा भी मिलाएगा अपेरेंटली 2 साल 2.5 साल बाद वाकिये के, एलिज्ड वाकिये के। तो एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस, सब चीजें वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं। जो लोग तशद्दुद भी कर रहे हैं वो भी वाज़ेह होकर सामने आ गए हैं। अभी एससीओ मीटिंग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई, उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक हल्का सा एक मेंशन करना जरूरी है। जी जिनपिंग के साथ वजीर आजम 47 वाले वो खड़े थे, वजीर खारजा 47 वाले वो खड़े थे, और जो इन दोनों वुजरा को लेके आए हैं सामने, ग्रेड 22 ऑफिसर, वो भी खड़े हुए थे। मगर डिस्टेंसिंग, सीटिंग और इन अरेंजमेंट से पता चलता है कि जहां पे 1-on-1 लंचन हुआ था ट्रम्प के साथ इस ग्रेड 22 ऑफिसर का,
اس دوسری جانب جی جن پنگ کے ساتھ 3-on-1 میٹنگ ہوئی ہے اپیرنٹلی, اور 3-on-1 بھی وہ تصویر میں نظر آ رہا ہے, اس کے اندر اور بھی لوگ ہوں گے. تو چائنا کا موقف اور امریکہ کے موقف کے اندر ان تصویروں کے بعد, ایکچولی اس تصویر کے بعد, ایک واضح ڈفرنس پاکستان کو لے کر نظر آ رہا ہے, اور شاید یہی بنیاد بنا ہوا ہے اس وقت جو انڈیسیژن ہے پاکستان کے اندر. کیونکہ اگر امریکن کیمپ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہریالی تو بہت نظر آتی ہے, دکھاوے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں, مگر حقیقت جو ہے وہ ہے چائنا. کیونکہ چائنا آپ کو سب چیزیں آپ کی پرووائڈ کرتا ہے, آپ کے قرضے بھی رول اوور کرتا ہے, آپ کو ڈیفنس اکوپمنٹ بھی دیتا ہے, جہاز بھی دیتا ہے, PL-15 PL-30 سرفیس ایئر ٹو ایئر میسائل بھی دیتا ہے, لانگ رینج BVR بیونڈ ویژول رینج کے. امریکہ آپ کو دلاسے دیتا ہے, آمریت کو ترجیح دیتا ہے, اور لنچن دیتا ہے فیلڈ مارشل کو, مگر بیہائنڈ کلوز ڈورز, اور تصویر نہیں لگانی. تو یہ چیزیں اب کلیئر ہیں. امریکہ اور چائنا کے درمیان بھی جو خلا ہے, جو رفٹ ہے, وہ بھی بہت کلیئر واضح نظر آ گئی ہے کہ کتنی طاقت ہے جی جن پنگ اور چائنا کے پاس. ہم نے SCO میٹنگز کے بعد ہم نے دیکھا. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جو طاقت ہے وہ سکھڑ رہی ہے, وہ جکڑ رہی ہے, اور اس کا ایک المیہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے. اٹس ایمبلیمیٹک, یعنی وہ ایک نشانی ہے امریکی طاقت اور چینی طاقت کو. آپ اگر کمپیئر کریں ان دونوں کے درمیان, اور اس کے بیچ میں یہ تصویر آ کے ہمیں اور ایک واضح سائن دیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. چائنا نے اپنا جو کمیونکے شائع کیا ہے, اور یاد رکھیں کہ 80 ایئرز کمیونسٹ پارٹی کو اقتدار کے اندر, اس کی سیلیبریشنز بھی ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں. پاکستان کی شرکت بھی ہوگی اس کے اندر, ہمارے وزیر اعظم 47 والے کی. امریکہ کے ڈیمانڈز ڈفرنٹ ہیں. چائنا کہتا ہے ہمیں امن چاہیے, اور پورے خطے کے اندر ہمیں آرڈر, اسٹیبلٹی اور امن کی ضرورت ہے. اسی کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسری جانب امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کو شاباش, دہشت گردی کے خلاف ایک اور آپریشن کیا تم نے, شاباش, تالیاں بجاؤ. دہشت گردی, اپنے لوگوں کے اوپر دہشت کرنے کے اوپر امریکہ ترجیح دیتا ہے. چائنا کہتا ہے اسٹیبلٹی اور آرڈر ہونا چاہیے اور امن ہونا چاہیے. تو ایک مختلف آئیڈیاز سامنے ابھر کے آ رہے ہیں. اب اس کا عملی طور پہ عملی طور پہ کیا اس کا امپیکٹ آتا ہے پاکستان میں. بنو کے اندر ایک 12 گھنٹے کا آپریشن مکمل ہوا, اور 6 FC اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے, جاں بحق ہوئے, 19 زخمی ہوئے ایکسچینج آف فائر میں, اور 6 دہشت گرد بھی اس 12 گھنٹے کے کلیئرنس آپریشن میں بنو FC لائن کے اندر یہ اختتام کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جاں بحق ہوئے وہ بھی. تو یہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بنو کے اندر ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے. 6 سے 8 ہزار دہشت گرد کہے جا رہے ہیں جو افغانستان سے ایریا کراس کر کے ادھر آئے. افغانستان کے اندر ننگرہار کے ایریا کے اندر پرو پاکستان جو فائٹرز ہیں وہ تحریک طالبان اور داعش کے ساتھ, خوراسان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. حافظ گل بہادر گروپ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ سٹیٹ آف وار جو ہے, یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے سوویت انویژن کے بعد ہم نے دیکھا, امریکی مداخلت کے بعد ہم نے دیکھا, پاکستانی مداخلت کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا جو ایریا ہے یہ ایک کانسٹنٹ سٹیٹ آف وار کے اندر چلا گیا ہے, کیونکہ ہر چیز پولیٹیسائز ہوتی ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر آپ ڈیولپمنٹ, پیس, اپنی انرجی سیکیورٹی, اس کو کس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. مگر ایک بات واقعی میں کلیئر ہے کہ یہ چیز آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی کوئی بھی ڈیولپمنٹ, اور اسی لیے ڈیولپمنٹ کے لیے امن اور استحکام ہونا بہت ضروری ہے. امن اور استحکام زور, زبردستی, تشدد کے ساتھ ایک حد تک جا سکتا ہے. جب تک آپ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے, ان کے احساسات دو طرفہ یہ چیز نہیں ہوگی, یک طرفہ صرف زور زبردستی چل رہی ہے. اس طرف سے ریزسٹنس ہے, مگر وہ بھی اب یعنی ایک بندے کے اوپر مبنی ہے, وہ ہے عمران خان. عمران خان نے اپنی پارلیمنٹری جو ان کے نمائندے ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ یہ نیشنل اسمبلی کے سیشنز, پارلیمنٹری سیشن جو ہیں, اس سے بائیکاٹ کریں اور کرتے رہیں. اس سلسلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج بھی کیا.
پہلے اس کو سنتے ہیں، پھر آپ کو میں پارلیمنٹ کے اندر لے کے جاتا ہوں اور سناتا ہوں کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ عوامی اسمبلی تمام کنوکشنز اور یا ڈسکوالیفیکیشنز جس میں عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، شبلی فراز لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ، حامد رضا صاحب، زرتاج گل صاحبہ، رائے حسن صاحب، رائے حیدر صاحب، احمد چٹا صاحب، جمشید دستی صاحب، عبداللطیف صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی ایم این او کی کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشن کو، ایم پی ایس کو، ان کی کنوکشنز کو اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے. نمبر 6، یہ عوامی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب اور شبلی فراز کی لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ کی ڈی نوٹیفیکیشن کو، اور اسی طرح احمد بچر صاحب کی ڈی نوٹیفیکیشن، ڈسکوالیفیکیشن اور کنوکشن ریجیکٹ کرتی ہے. یہ اسمبلی مطالبہ کرتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62، 63 کی وائلیشن ہوئی ہے، لہٰذا عمر ایوب خان صاحب، شبلی فراز صاحب اور احمد بچر صاحب کی لیڈر آف دا اپوزیشن کی ڈی نوٹیفیکیشن کو بالفور ختم کیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ لیڈرز ہیں، جس کے اندر obviously یہ بھی کٹ پتلی ملی بھگت والے لیڈر ہیں، گور خان، اسد کیسر، ایسے لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں عمران خان کے کہنے کے اوپر. عمران خان ابھی بھی حاوی ہے اور اسی کو حاوی ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کی. اور میں جانتا ہوں کہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، یار کیا آپ نے کیپیسٹی ڈیولپ ہی نہیں ہونے دی کہ ایسے سٹیٹمنٹس کر کے عمران خان جب بھی کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو ایبروگیٹ کر کے نہیں یہ ہوگا. بھائی وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکال لو پھر جیل سے. اگر سب کچھ کرنا ہے اس نے ہی ہے، اس کے اوپر ہی ہو رہا ہے نا. کیونکہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے تو بالکل ناکام، فیل ہو چکے ہیں. انہوں نے ان کے اپنے ہاتھوں سے جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کے خلاف انہوں نے ریزسٹنس نہیں کی، کچھ نہ کر سکے یہ لوگ. اب 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو جائیں گے کچھ ہی مہینے کے اندر دوبارہ اس ڈاکے کو. مگر یہ 3-3.5 سال کی جو سائیکل ہے، اور یہ سائیکل ہے کیونکہ 3-3.5 سال بعد اس سائیکل کے اندر پنچر ونچر جو ہوتے ہیں وہ اس کو لے کے ڈوب جاتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے باہر. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت وقت ہے، نظام وقت کہہ لیں زیادہ بہتر ہے، حکومت تو نہیں ہے یہ، جو فساد ہے حکومت کا، وہ اپنے اندر ہی ایک لڑائی میں مبتلا ہے. بات شروع ہوتی ہے خواجہ آصف کے ایکس اکاؤنٹ عمر کے بعد، ایک عمر ریچ کرنے کے بعد اگر آپ آن لائن نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کے لیے، وہ کہتے ہیں نا. تو بات ہوتی ہے خواجہ آصف کی کہ روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جو سیالکوٹ کا حال بنا ہوا ہے، ٹھیکیداروں کے اوپر، ان سب چیزوں کو لے کر خواجہ آصف نے تنقید کی. اب وہ وزیر دفاع ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اور مضبوط اور طاقتور عہدے، ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ، پاکستان کے نظام کے اندر. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ ٹھیکیدار، یہ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی میری بات نہیں سن رہا اور کوئی کریکٹیو میجرز نہیں لے رہا. یہ بندہ سرونگ ڈیفنس منسٹر آپ کا کہہ رہا ہے. اب نام لیے بغیر اس کے جواب کے اندر حنیف عباسی نے کیا کہا، جو ایک زمانے میں جن کو فیڈرین عباسی کہا جاتا تھا، وہ ملاحظہ کریں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور پھر بات کو ایک ذرا کانٹیکسٹ دیتے ہیں. کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے ہی نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر ہم یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. تو حنیف عباسی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنے ہی اندر بیٹھ کے اپوزیشن والی باتیں کرنی ہے تو بہتر ہے ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں. حقیقت یہ ہے حنیف عباسی صاحب کہ نہ آپ کی اوقات حکومت میں ہے، حکومت میں ہونے کے باوجود، اور نہ آپ کی اوقات اپوزیشن میں ہے، کیونکہ آپ گھس بیٹھیے ہیں، کیونکہ آپ چور ڈاکو ہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر چوری کی، بوٹوں کے بلبوتے کے اوپر رد کر دیا آپ نے لوگوں کے احساسات کو، ان کے حقوق کو، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی بہتر ہے ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں.
بہتر ہے آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں. ابھی نومبر آ رہا ہے, دیکھ لیتے ہیں آپ کی کتنی اصلیت ہے, کیا آپ کی جو باتیں ہیں, باتیں آسمان کی اور حقیقت چلو بھر پانی کی بھی نہیں. یہ حقیقت ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے, یہ جھڑپ چل رہی ہے بٹوین ود ان انسائڈ پی ایم ایل این, ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے جو اہلکار ہیں وہ سندھی نسل پسندی یعنی پنجابی نسل پسندی کے اتنے اندر وہ گھڑ چکے ہیں کہ وہ سندھیوں کو گالیاں دے رہے ہیں. اور آپ کے پی ٹی وی کے اینکرز رضوان راضی جیسے, مائی فارمر کالیگ ایٹ سی این بی سی, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو. شاید آپ لوگ یہ بھی میرے بارے میں بھی کہتے ہوں کہ یار علی کو کیا ہو گیا, علی تو بہت ہی نپت اللہ انسان تھا, ہے whatever. ہر انسان کو اپنی زندگی میں, کیونکہ our lives are limited, right? پاکستان کے اندر 60 سال کی عمر میں انسان چلا جاتا ہے, اس سے بھی کم. سیلابوں کے اندر کتنے لوگ ہیں, نیچرل کازز کے بعد اب کتنے جائیں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے. اس کے اندر میری پرسنل سٹوری بھی ہے. میرے والد کا جو انتقال ہوا 2010 کے اندر, 54 ایئرس کی ایج میں, وہ بھی سیلاب 2010 کے اندر جو آئے تھے اس کے بعد میننجائٹس کے تھرو ہوا, وضو کے پانی کے ساتھ. تو اب ایسے اور واقعات بھی آئیں گے کہ ایک لائف سپین ہوتی ہے نا ہر چیز کی, ہر چیز کی زندگی ہوتی ہے. تو اس زندگی کے اندر, کیونکہ زندگی ویسے ہی مختصر ہے اور ہمیں پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہے, ہم نے نیچے جانا ہے اور پھر جو اللہ کو منظور. اگر آپ نے حق اور سچ اپنا موقع ہونے کے باوجود کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو سکے تو وہ چیز ڈیفائن ہوگی. اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے, کیپیسٹی ہے, اور اس کے بعد آپ حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی چیز واضح ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ڈر انسان کو, خوف جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کو روک دیتا ہے سچ, حق, ان کانسیپٹس کے ساتھ, ایمان, ایمانداری, ظلم جبر کے خلاف کھڑا ہونے پہ. بہت آسان ہے ڈر جانا, لیٹ جانا, بینڈ اوور ہو جانا. بہت مشکل ہے کھڑا ہونا, کیونکہ یہ جو قدم ہے یہ ہمیشہ اکیلا ہی لیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے. توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, یا ہر کسی کے اندر وہ کیپیسٹی بھی ہوگی اس جبر کا, اس سچائیت کا سامنا کرنے کے لیے. اور کب تک؟ نفس بھی ہے انسان کی, وقت بھی لمیٹڈ ہے. جب تک ہے جان جب تک ہے جان, انشاءاللہ. باقی اللہ کو منظور ہے. وہ ہماری کیپیسٹیز, ہماری نیتیں, ہمارے درجے زیادہ بہتر جانتا ہے. اور یہ درجے کوئی عہدہ لے کر, کسی کے ساتھ تصویر کھنچوا کے, کسی کی پوشی کر کے, I'm not talking about کامران خان, maybe I am, نہیں لیا جا سکتا. ایک سٹینڈ لینا ہمیشہ ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے, اور انسان کو وہ بہت لیولز پہ تبدیل کرتی ہے جا کے. اب یہ جو پی ایم ایل این والے بھی کہتے ہیں ہم نے بھی سٹینڈ لیے ہیں. اوکے, لیے ہوں گے آپ نے سٹینڈ, ڈیفینیٹلی. ایفیڈرین عباسی نے, ہیروئن رانا ثناء اللہ نے, جو ان کے پلانٹ کی گئی تھی. ایفیڈرین کا کیس ڈیفرنٹ تھا, اس کے اوپر تو ریکارڈ موجود ہیں. مگر ایونچولی اس کا کیا ہوا, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت لیا جا سکتا ہے سٹینڈ پاکستان میں؟ تو بالکل نہیں. اگر پاکستان سے باہر بھی, اور وہ کس کاسٹ پہ آتا ہے, کیونکہ جو سٹینڈ لے بھی رہا ہے اس کے بھی ان اور آؤٹ گروپس ہے نا. ہر کوئی جس نے ثابت قدم کھڑا ہوا ہے جو, وہ شاید صحیح چیزوں کے لیے کھڑا نہ ہوا ہو. ہم نے دیکھا دوسری طرف بھی ایک سٹینڈ ہے فسطائیت کا, جبر کا, زبردستی کا, ظلم کا, تشدد کا, مگر وہ سٹینڈ نہیں ہوا. کہ طاقت میں آ کے یہ سب چیزیں کرنا تو حزب معمول کی چیز ہے. اقتدار سے باہر نکل کر یہ چیز کرنا, مضبوط رہنا, کھڑا رہنا,
सफर करना, बात उस पे आगे रुकती है। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।